आया तो किसी ऐसे आदमी से पूछ बैठा, मैं तो कुछ और समझा था, वो कुछ और निकला। मक्के वालों ने बड़ा मारा। मक्के पहुंच के पहली जो चीज़ मिली वो मार खाने की थी। अब मैं डरते किसी से पूछता ही ना, भूख भी बड़ी थी, रहने को जगह नहीं थी, हरम शरीफ में लेटा रहता था। मेरे नसीब देखो, मुझे एक शख्स ने ना आके हिलाया, कहने लगे अगर मुनासिब समझें तो मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी देर से, आप कोई परदेसी हैं, आपका अपना मेहमान ना बना लूँ। तो मैंने कहा आपका क्या नाम है? कहने लगे मेरा नाम है अली इब्न अबी तालिब। कहते हैं मौला कायनात घर ले गए, खाना भी खिलाया, जगह भी दी, सोने को खिदमत भी की, लेकिन चूंकि मैं तो पहले एक से पूछ के मार खा बैठा था, मैंने पूछा नहीं मैं किधर आया हूँ। रात रहे, अगली रात भी रहे, लेकिन मैंने बताया नहीं मैं किस काम आया हूँ। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं खुद ही मौला अली ने पूछा बता सकते हो कैसे आए हो? मैंने कहा रात रख लोगे? फरमाया बड़ा कुशादा सीना दिया रब ने मुझे। तो बात तो कर, कहने लगे यार मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत करने आया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बेनियाज लोगों में से हैं हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी। मैं हुज़ूर की ज़ियारत के लिए। हज़रत अली कहने लगे सवेरे ले चलूँगा। इंसान बुज़दिल नहीं होता, हर इंसान बुज़दिल नहीं होता, और बिला वजह टकराव की पॉलिसी बना लेना ये भी सियाने लोगों का काम नहीं। हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक चलना ये भी दलेर लोगों का ही काम होता है। हज़रत मौला अली कहने लगे सुबह लेके चलूँगा, पर हालात ठीक नहीं। शरारती लोग हर जगह होते हैं। अगर कोई शरारतियों का टोला मिला ना जो खड़ा होगा जासूसी करने के लिए कि हुजूर की तरफ कौन कौन जा रहा है, तो मैं नीचे झुकूंगा जूते का तस्मा ठीक करने के लिए। लेकिन आपने नहीं खड़े होना, आपने चलते रहना है ताकि किसी को शक ना हो। कहते हैं इस तरतीब से हज़रत अली मुझे लेके गए। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा। मौला अली कहते हैं बड़े बड़े लोग सवाल करते थे, पर ये शुरू से सलीम मुत्तबा थे, मुझे कह लेने देना। जिन्होंने मानना होता है वो लंबे सवाल करते ही नहीं। मान जो लिया तो लंबे सवालों की ज़रूरत ही कोई नहीं। कहते हैं लोग बड़े बड़े सवाल करते थे, पर अबू ज़र ने 2-3 बातें पूछी और आगे जाके कहने लगे हुजूर हाथ बढ़ाएं, मुझे कलमा पढ़ाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। फरमाया बाहर जाके ना अभी जिक्र करना कि तुम मुसलमान हो गया, ये मारेंगे। अर्ज की हुजूर इन्हें मारने दे, मैं आया भी मार खा नहीं हूँ, इन्हें मारने दे ना। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। दाग देलवी ने कहा था पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के राख ना कर दूं तो दाग नाम नहीं। मारी तो खाने आए, मारने दे, करने दे, जोर जितना लगाना है लगाने दे। बाहर जाके ऐलान किया, मक्के वालों ने मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गए। फिर किसी ने बताया कि तुमने गुजरना भी है इनके इलाके से, बनु गफ्फार से, फिर इनका पता भी है ये लोग बड़े सख्त हैं। फिर छोड़ा। तबन बड़े जलाली थे, जाहिद मिजाज थे। फरमाते थे कि जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सारा सदका करो। कंज के मामले में उनका रवैया ये था। सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर को कुछ नहीं कहा इन्होंने, बाकी हजरत उमर जैसे आदमी को भी खड़ा करके कह लेते थे ये माल क्यों रखा हुआ है खजाने में, बांटते क्यों नहीं सारा। और जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तो बाकायदा कई दफा इस मौजू पर गुफ्तगू की। वो कहते थे कि जब अल्लाह कहता है कुरान में कि माल दौलत जमा नहीं करनी, तो वो जो लोग थे वो भी बड़ी शानों वाले थे। वो कहते थे कि अल्लाह ने जब ज़कात फर्ज की तो माल जमा होता है तो ज़कात फर्ज होती है ना। जब फितराने का कहा तो माल होता है तो फितराना आता है ना। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर आप आला बात कर रहे हैं तकवे की, सारा बांटो। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते थे चलो ठीक है तुम्हारी भी बात मान लेता हूँ, पर ये बताओ मदीने वाले का अपना तरीका क्या है? का भाई हुजूर का तरीका तो वही है जो आप बता रहे हैं। तो फरमाने लगे फिर उस रास्ते ना चलें जो रास्ता मदीने वाले रसूल का है। और हुजूर से, नबी पाक से इश्क करते बड़ा खुल के। ये साहबे सुफ़ा में से थे। कलमे पढ़ने के बाद चूंकि तबीयत जलाली थी तो हुजूर ने भेज दिया, फरमाया वापस जाओ अपने कबीले में तबलीग करो। वापस गए, भाई को मुसलमान किया, वालदा को मुसलमान किया, कबीला सारा मुसलमान किया, वहीं रहे। हिजरत मदीना के बाद आए तबूक के मौका के करीब, और हुजूर ने साहबे सुफ़ा में रख लिया। नौकरी करते मदीने वाले रसूल की, दलेर आदमी थे, बड़ा कबीला था, पर ड्यूटी करते, ड्यूटी खिदमत करते। एक बेटा था ज़ार उसका नाम था, उसकी ड्यूटी लगाई तुमने मेरे नबी पाक के ऊँट चराने। डाकू आए तो साहिबजादा ऊँटों की, ऊँटनियों की हिफाजत करते शहीद हो गया। और ये अनोखा बंदा है जिसने शर्त लगाई थी कि मैंने काली स्याह रंग की औरत से शादी करनी। अनोखा बंदा है।
ایک بیٹی تھی ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا، بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے، اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ، حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو؟ سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہوں، تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے، اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے، ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں۔ حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو، کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں۔ ساری زندگی دولت کو، مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے،
تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے, میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے, میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے, اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کیا خرچ کریں غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا ہے, کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد, جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندے. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وجہ ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا, تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا. فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور ان کی عظمتیں, رفتیں, بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں جا, تو نہیں میرا. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے. قریب آئے, آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے, مومن ہے, میں منہ نہیں موڑ سکتا, پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے, باغ کتنے لگائے, چکیاں کتنی لگائی, کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں, پہلے بتا. تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا, رونے لگے. کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں. ان کپڑوں میں میں عراق گیا تھا, میرے آج بھی وہی ہیں یار. کیا بات کرتا ہے تو, میرے وہی ہیں. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے, غیروں کو دیں گے؟ نہ کر, کچھ نہیں بنایا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس, تو فرمایا اچھا چل آ جا, پھر سینے لگ جا, تو واقعی میرا بھائی ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی. وہ درویشی, وہ فقیری, وہ سادگی, وہ نورانیت, وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال, کیا ضرورت ہے مال کی, ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح, کسی طریقے سے پہنچے صحیح. حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی, دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک. اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں, اندر حالات کچھ اور ہیں.
لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہے لوگوں کے پاس مال؟ کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے؟ غربت مٹ گئی ہے ساری؟ کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا، تو حضرت ابو ذر غفاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے، حضور کے صحابی سمجھ کر کے۔ فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر، کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں۔ فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا۔ فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا، عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی۔ جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دی، کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی، کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا۔ کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ، کہا ایک دفعہ پھر کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے، کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ خاص سادگی، وہ خاص، اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر، کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ او یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کرے، حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے، ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی۔ ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بوزر ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا، صحیح درویش۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے 2 ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے 4 یا 5ویں مسلمان ہیں، شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی، کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبعاً اللہ کی طرف سے شروع سے ہی۔ ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ راہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا، شروع میں یہ کام کیا، لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا، فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی، اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے، بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے، اصل میں زر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہے، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے
اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں. لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں. انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا. کہتے ہیں مکہ شریف علامت اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ یعنی جس طرح صحابہ ایمان لائے. جب منافقین سے یہ کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں کیا اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے. الا خبردار انہم هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ یہی اصل میں بیوقوف ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے نماز پڑھو، دین قبول کر لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو. یہ عجیب لوگ ہیں، سارا کچھ ہی قربان کر رہے ہیں نبی پاک پہ. وہ اس کو بیوقوفی کہتے تھے. یہ عجیب لوگ ہیں، اولادیں بھی قربان کر رہے ہیں جہاد میں لے جا کے. یہ عجیب لوگ ہیں، ہر چیز ہی لٹا رہے ہیں. ہم دانا لوگ ہیں، ہم دیکھ بھال کے چلتے ہیں. اللہ فرماتے تم بیوقوف ہو، تم بیوقوف ہو جن کے سامنے میرے نبی کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے، جن کے سامنے حضور کے کرم کی برکھا برس رہی ہے، لیکن تم نے پھر بھی سارا کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے. تم اس سودے کو سمجھے ہی نہیں. یہاں اگر تم ایک قربان کرتے میں تمہیں 70-100 گنا اجر عطا فرماتا. وہ عقل جو آج بہت سارے مسلمانوں کو بھی اللہ خیر کرے آ گئی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے نماز پڑھنی چاہیے، مسجد جانا چاہیے، تو پکا ہی مولوی بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی میں بھی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن یہ والا کام نہیں مجھ سے ہوتا کہ بندہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسیتڑی ہو جائے. اس سوچ کو سمجھیں یہ کس کی سوچ ہے، یہ کس کی سوچ ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح کا ایمان ابو بکر صدیق کا ہے، عقیدہ اس طرح کا جس طرح کا عقیدہ فاروق اعظم کا ہے، نظریات اس طرح کے جس طرح کے عثمان غنی اور مولا علی کے ہیں. اس طرح کے عقیدے، اس طرح کا ایمان لاؤ، اس طرح کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں، ساری امت کا، ولی غوث کتب ابدال اہل بیت صحابہ، فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا. ابو بکر کا ایمان پھر بھی، جناب صدیق اکبر کے خیالات ایمان کی پختگی پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان. اور حضور فرماتے پتہ ہے اس کا ایمان کس طرح کا ہے، کس طرح کا ہے. حضور کیسا ہے؟ فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، معجزہ مانگا. ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین پیش کیا تو اس نے کوئی چیز ہی نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جو دیکھ داکھ کے آتے ہیں وہ دیکھ کے سودا لیتے ہیں. فرمایا اس کا بن دیکھا سودا ہے، اس کا ایمان. ہمارے ہاں جو جس کی لوگ، ویسے بھی اللہ خیر کرے اب سارے اسکالر لوگوں کا زمانہ ہے، کہتے ہیں میں سب کی بات سنوں گا جی، ادھر بھی جاؤں گا ادھر بھی جاؤں گا اسے بھی دیکھوں گا. اسکالر ہیں نا سارے حضرات. نبی پاک نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا تھا کہ تو نے تورات نہیں پڑھنی، حضرت فاروق اعظم کو. یہاں لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں کہتے ہیں یہ مثبت بات ہے، اب جس نے منفی کی ہے اس کی بھی ذرا سن لیں. میں اکثر کہتا ہوں ہماری قوم کو روز الجھایا جاتا ہے. 4 بندے ٹاک شو میں بٹھائے جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ وہ سارے بات کرتے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، شو ختم ہو جاتا ہے. جو سننے والا ہے وہ الجھا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں صحیح کون ہے. یہ الجھاؤ کا زمانہ ہے، الجھاؤ کا، اور لوگ بھی الجھنا پسند کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے ایک دے ہی ہو کے مریے. ضرورت کیا ہے دائیں بائیں جانے، ضرورت ہی نہیں. ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن ہے. ایک ایک حرف سجن دے نام دا سانو دسدا وانگ قرآن ہے. صورت یار دی ویندے رہنا سب عملاں دی جان ہے، تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا
ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਰਦ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਜਣਾ ਸਾਡਾ दीन की ਪੁੱਛਣਾ है, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ दीन ईमान है, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ, बोलिए साਡਾ ਇਹੋ ही, यही दीन ईमान है। जरूरत क्या है? हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे दरख्त के नीचे। बाबे बड़े सियाने होते हैं, सियानी बात करते हैं। हिकायतुल औलिया जुंदुम बिन जुनूदिल्लाह, इनकी बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती। हजरत श्री शक्ति दरख्त के नीचे बैठ गए तो दरख्त ने नसीहत कर दी। कहने लगा बाबा मेरी तरह का बन जा, मेरी तरह का बन जा। फिर मैं किस तरह का? कहने लगा मैं खुद धूप में रहता हूं, दूसरों को छांव फराम करता हूं, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उन्हें फल देता हूं। तो आप फरमाने लगे ठीक है भाई ये तो तेरी बात सही है, पर तेरी अखीर अच्छी नहीं है। तो बड़ा अच्छा, पर यार जरा बता तेरी अखीर अच्छी। नींद आ रही है आप लोगों को? अजे तो हुण पक्खे चले ने, तुहाडी मेहरबानी, चल लें दो थोड़े देर, पहले ही सोने लग गए आप। हज़रत श्री शक्ति क्या कहने लगे? कहने लगे तेरी अखीर तो मियाँ अगर नाराज ना होना, बुजुर्ग है ना, कहने लगे नाराज ना हो जाना, बात तेरी ठीक है, पर अगर तू इतना ही अच्छा है तो फिर जब तू खुश्क हो जाए तो तुझे जला ही दिया जाता है। तेरा आखिर जल जाना है, सड़ जाना है, खाक बन जाना है, वजह। तो कहने लगा मेरे अंदर खूबियां बड़ी हैं, एक खामी है जिसकी वजह से मेरी अखीर, मेरा अंजाम अच्छा। आपने फरमाया वो क्या? कहने लगा मेरे अंदर खामी ये है कि जिधर की हवा होती है मैं भी उधर का ही हो जाता हूं, लिहाजा मेरा अंजाम अच्छा। जिधर की हवा होती है मैं भी एक दर फड़िए मोहकम फड़िए ते भाइया एक दे ही होके मरिए। फरमाया मेरा मसला ये है कि जिधर की हवा मैं भी, तो ये अदा मेरे अल्लाह को मेरी पसंद, ये नहीं पसंद उसे मेरी अदा, लिहाजा जब मैं खत्म हो जाता हूं फिर जलाया जाता हूं, तपाया जाता हूं, खाक हो जाता हूं। भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका यह है कि उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने से लेकर विसाले जाहिरी तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिस वक्त जनाब सिद्दीक अकबर ने दीन ईमान के बारे में नबी पाक से कोई सवाल किया हो। बस जो हुजूर ने कह दिया ठीक है, जो फरमा दिया। यार सवाल पैदा होते ही है ना, लोग पूछते नहीं, अब्बा जी से नहीं सवाल करते, अब्बा जी से नहीं सवाल करते। यहां तो जहां अकीदत का रिश्ता होता है, जहां बोलना जायज ही नहीं, वहां लोग दर्जनों सवाल पूछ लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सवाल कोई नहीं, सवाल कोई नहीं। पानी परन सोहेलियां रंगा रंग घड़े असी भरिया उसदा जानिए जिसदा। तो हजरत उमर की हदीस है और बुखारी की सही रवायत है। आप फरमाते एक मकाम ऐसा आया था कि सारे सहाबा परेशान हो गए और सबके ज़हनों में सवाल थे, सबके सब परेशान थे। 1500 सहाबी हैं, नबी पाक ने खुद एहराम बंधवाए हैं, फरमाया एहराम बांधो उमरा करना है। मीकाते मदीना से एहराम बंध गए, सहाबा ने तैयारी कर ली, लब्बैक पढ़ते हुए हुदैबिया के मकाम पे पहुंच गए। कुरैशे मक्का ने रोक लिया, 1 2 4 बंदे नहीं 1500। एहराम किसने बंधवाया? किस लिए बांधा है? बोले ना, उमरा करने के लिए। हुदैबिया के मकाम पे जब पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उर्वा बिन मसूद सकफी कुरैशे मक्का का सफीर आ गया। उसने कहा जी इस साल आप उमरा नहीं कर सकते, आप तो लड़ाई करने आए हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं उमरा करने आए, देखा नहीं एहराम बांधे हुए। उसने कहा 1500 बंदा है और हैं भी सारे दलेर और हैं भी कट मरने को तैयार। अगर किसी एक ने भी नारा लगा दिया तो हमें तो भगा दोगे तुम सारे, हम नहीं उमरा करने देते। बातें बढ़ गई, इख्तलाफ हुआ, उधर उधर से मामला तय हुए, सुलह, शर्तों पर सुलह होने लगी। और शर्तें भी जाहिरन ऐसी थी कि जो लग रहा था कि मुसलमान दब के सुलह कर रहे हैं, लग रहा था। शर्तें लिखी गई, तय हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है इस साल आप वापस चले जाएं, अगले साल उमरा करने आए। हुजूर ने फरमाया, तवज्जो है मेरी बात पर, यहां कोई बंदा कह देना, अब्बा जी कह देना बेटे खैर हो जाएगी, फलाना काम कर ले, ते बच्चे बाद गल भेजने ने कहते तुसा मैनू आख्या जी कर ले। पीर साहब तो खैर वैसे ही गए ना काम से सिरे से, कहते ने कहता पीर है, यदि करामत ही कोई नहीं। वो फैसलाबाद के पास एक बाबा जी की हिकायत मैंने सुनी। बाबा जी की मानने वाली ज्यादा बीबियां थी। बाबा जी मंगल वाले दिन फौत हो गए। उन्हें कहा कदों कामल सी, कामल हुंदा ते जुम्मे नूं मरदा,
تے دین ہی نہیں چنگا لے آپ پیر نے اسی نہیں مننا کو. تو اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے. بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے چلو یہ کیڑی گل ہے, جمعے نو مر جائیں گے. تو یہاں تو لوگ منٹ منٹ پہ ناراض ہو جاتے ہیں نا, منٹ منٹ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو فوری طور پہ اب دیکھیں نا, حضور نے احرام بندھوائے, عمرہ کرنے کو کہا. اب جب صلح طے ہو گئی تو حضور نے فرمایا چلو بھی ٹینٹ کرا دو, سارے کپڑے بدل لو, واپس جانا ہے. اب صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا چلو عمرہ کرنا ہے, اب حضور فرما رہے ہیں واپس جانا ہے. طواف کرنا, نہ طواف ہوا نہ صحیح ہوئی, ہمیں تو طواف کے لیے لایا, چلو واپس. 1500 آدمی بیٹھا ہے. جناب عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے, جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر. کوئی شک نہیں ذہن میں, کوئی بات نہیں, ٹینٹ کرائی, کپڑے بدلے. فرماتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ نہ بوجھل قدموں سے اٹھے. کہتے ہیں باقی تو ذرا ٹھنڈے تھے, بول نہ سکے, میں ذرا تیز مزاج تھا, مجھ سے غصہ سنبھالا نہ گیا. میں حضور کے خیمے میں, ترکی کپڑے کا خیمہ نبی پاک نے لگایا ہوا تھا. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بڑی خاص بات ہے, خاص توجہ سے سننا. ایمان اس طرح مضبوط رہتا ہے, عقیدہ یوں بچتا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ ذرا ذرا اس کا, آج میں نے فلانے اسکالر کو سن لیا ہے تو سود کے بارے میں بتاؤ, آج فلاں جناب میں نے بندہ سن لیا ہے, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. جس آدمی کو لفظ سیدھے نہیں پڑھنے آتے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. آج میں فلانی دی گل سن لئیے, ہن انشورنس دی گل دل چھڑو. ایسے ہی 1 منٹ لگاتے ہو بگڑنے کے لیے. ہم سے پوچھو, آندھی بھی آ جائے تو اللہ ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی حاشیہ خیال میں ہی بات نہیں گزری. یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت حاصل ہوتی ہے, یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت. اور دعا فرمائے اللہ استقامت ہی عطا فرمائے, اللہ فتنوں سے محفوظ. سارے آمین بولے, اللہ بچائے ان فتنوں سے. حضرت ابو بکر, کتنا کڑا وقت ہے. فرماتے ابو بکر صدیق اٹھے, ٹینٹ کرائی, آ گئے. آہستہ آہستہ سب اٹھے. عمر کہتا ہے مجھے بڑا جلال تھا, میں سیدھا حضور کے حجرے میں, اور جاتے ہی سلام لی تو سخت جملے. اور جناب عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پچھتاوا نہیں جاتا. سیدھا گیا اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا سچا رسول ہوں. کہا قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے. اسلام سچا نہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہے. تو کہا حضور پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے. جناب عمر کہتا ہے میں نے فوراً حضور کی بات دہرائی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا طواف کریں گے, احرام باندھ لو. تو حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا طواف کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے, یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے. حضرت عمر کہتے مجھے تسلی نہ ہوئی, میرے اوپر غصے کا غلبہ تھا. میں باہر نکلا, سیدھا ابو بکر کے خیمے میں, سیدھا. حضور کی اور جناب صدیق اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی درمیان میں. میں گھس گیا جناب صدیق اکبر کے خیمے میں, اور جاتے ہی سلام کے بعد وہی سخت جملے. کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو سارے پریشان ہیں. ابو بکر تسلی کے ساتھ کھجورے کھا رہا, پرواہ ہی کوئی نہیں, کھجورے کھا رہے. میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا تو موج میں, ہماری ٹینشن نہیں جا رہی. کہنے لگے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ سچے رسول نہیں؟ کہنے لگے سچے. قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے. اسلام سچا نہیں؟ ابو بکر کہنے لگے سچے. تو کہنے لگے پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر چپ کر, تیری میری بات نہیں, وہ اللہ کے رسول ہے. وہی کہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم ارشاد فرماتا ہے. فرماتے ہیں منوان وہی لفظ جو حضور نے بیان کیے. کہتے ہیں میں نے بھی فوراً کہا. میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں تھا کعبے کا طواف کریں گے؟ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے. کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے, حضور نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے, یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے. میرے رسول نے کہا تھا تو انشاءاللہ ہم طواف کریں گے, انشاءاللہ طواف کریں گے, لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. جناب سیدنا عمر فرماتے ہیں میں خیمے سے نکل آیا, آ کے بیٹھا, وضو کیا, غصہ ٹھنڈا ہوا. تو میں نے کہا عمر یہ کیا بات ہوئی یار؟ وہی لفظ ابو بکر کہتے ہیں جو رسول پاک نے بیان فرمائے, وہی انداز جناب صدیق اکبر کا ہے جو نبی پاک کا ہے. فرماتے ہیں پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے, اور میں نے کہا عمر تو نے ایمان میں کیا آگے تو نے عمل میں کیا آگے گزرنا ہے؟ ابو بکر کا تو ایمان ہی تجھ سے بڑا مضبوط ہے,
ایمان ہی بڑا مضبوط ہے. ساری زندگی ایک منٹ کے لیے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا, ایک سوال نہیں کبھی نبی پاک سے پوچھا. جناب صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا جب مان لو نا پھر سوالات نہ کیا کرو, پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو, پھر دائیں بائیں دھیان نہ کیا کرو, پھر سیدھی توجہ, سیدھا خیال اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھو. ایمان اپنا مضبوط, ایسے ہی ہر ہوا کا شکار نہ ہو جاؤ. حضرت صدیق اکبر کے عقیدے بتاتے ہیں کہ سیدھی سمت نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب. اور پھر دیکھیں انداز کیا ہے حضور کے لیے, انداز کیا ہے جناب صدیق اکبر کا, طریقہ کیا ہے. نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے نا وہاں جناب صدیق اکبر عقل دوڑاتے ہی نہیں. اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. اور کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی کچا ہے اگر سوچ سمجھ کے چل رہا کچا ہے. جناب صدیق اکبر منٹ نہیں لگاتے تھے. حضور نے کہا یہ جگہ خریدنی ہے, مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے. جناب صدیق اکبر دوڑے گئے, ان بچوں سے بات کی. دروشی جا کے ان بچوں سے بات کی جن کی زمین تھی. آپ یہ تو ہر کتاب میں پڑھیں گے کہ خرید لی, یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ سودا کیا. سودا نہیں کیا. تاجر سودا کرتا ہے, بات کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے. نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ تم بات کر سکتے ہو, سودا خریدتے وقت بحث کر سکتے ہو, اجازت ہے. لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی بحث, کوئی سودا, کوئی گنجائش. حضور نے کہا خریدنی ہے لہذا خرید کے آ گئے. نبی پاک نے فرمایا بلال حبشی کو خریدنا ہے. جا کے بات کی امیہ بن خلف سے, کا غلام بیچ دو. عقیدہ دیکھیں, غلام بیچ دو. اس نے کہا کالا کلوٹا ہے, لکھنا پڑھنا نہیں آتا, کام کرنا کوئی نہیں آتا, تو مجھے کیا دے گا. آپ فرمانے لگے میرے پاس غلام ہے, رنگ بھی گورا ہے, پڑھا لکھا بھی بڑا ہے اور سیانہ بھی بڑا ہے, میرا سارا کاروبار یہ سنبھالتا تھا, میرا منشی ہے, یہ رکھ لے اور بلال دے دے. امیہ کہتا میں نے چیک کرنے کے لیے ابو بکر سے کہا کہ اگر میں 10,000 دینار ساتھ مانگوں. جناب صدیق اکبر کہنے لگے کوئی حرج نہیں, وہ بھی مل جائیں گے. حرج ہی کوئی نہیں, مل جائیں گے. امیہ بن خلف کہتا میں نے کہا ابو بکر تو کوئی نادان آدمی تو نہیں, تاجر ہے, ساری زندگی منڈی میں بیت گئی, سودا کس طرح کا کر رہا. بلال تو اپنا نام نہیں لکھ سکتا, بلال تو کوئی کام نہیں کر سکتا ڈھب سلیقے سے, رنگ بھی کالا ہے, کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں, اور تیرا وہ جو سارا تیرا آڈٹ کرتا ہے, تیرا سارا کاروبار چلاتا ہے, جو تیرے پاس ہر قسم کی سہولت دیتا ہے, وہ شخص دے کے اور پیسے دے کے لے رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے تجھے آ بھی نہیں سکتی, اس لیے کہ تو بے ایمان ہے اور میں محمد عربی کا نوکر ہوں. تیری سمجھ میں بات آ سکتی اس لیے کہ جہاں میں کھڑا ہوں تو بھی ابھی تجھے اس ذائقے کا بھی پتہ ہی نہیں, تجھے وہ لذت نہیں. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی انداز آئے طوفان نہیں ہوتا, تو وہاں کھڑا ہی نہیں جہاں میں کھڑا ہوں. 10,000 دینار دیا, جناب بلال حبشی کو خریدا. تو حضرت سیدنا بلال حبشی کہنے لگے ابو بکر مجھے خرید کے تجھے کیا ملے گا, کوئی سیانا بندہ خریدتا نفع بھی آتا. جناب ابو بکر رو پڑے, کہنے لگے بلال نہ مجھے تجھ سے غرض ہے نہ کسی اور سے, مجھے تو اتنا پتا ہے میرے رسول تجھے پسند کرتے ہیں, میرے نبی, مجھے کیا غرض کسی اور چیز سے, حضور کی تو پسند ہے. لگا جدو بازار ازل دا تے لوکی چورا وانگ سدھائے, کسی نے لوٹ لئی حسن جوانی انہیں ہاسے چولی پائے, کسی نے خریدے علم دی دولت کوئی میر فقیر بن آئے. آزم وے جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے, آزم وے جہالت ساڈی اسی عشق. او بھائی کمزور رہ گئے لوگ, پیچھے رہ گئے, نمبر نہ پہلا حاصل کر سکے, اس لیے کہ جناب صدیق اکبر نے ایمان عقیدہ تگڑا رکھا, مضبوط رکھا. ساری زندگی لیت و لاللہ کی طرف مسلمان ڈرا ہوا, شہما ہوا, سوچ رہا ہے دین کی طرف آتے ہوئے, پروگرام بنا رہا ہے, کچے پکے سے عقیدے لڑکھڑاتے ہوئے ذہن, پروگراموں کے اندر جھول ہے, ارادوں کے اندر کمزوری ہے. کیسے قرب الہی نصیب ہوگا؟ ابھی تو فیصلہ کرنے میں گھنٹوں لگا رہا ہے,
ابھی تو بات شروع کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے تو کب تو آگے بڑھے گا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتلایا ہے میرا عقیدہ دیکھو، اور تگڑا عقیدہ نبی پاک کے بارے میں، تگڑا۔ حضور بیٹھے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، ادھر صدیق اکبر بیٹھ گئے، ادھر فاروق اعظم بیٹھ گئے، نبی پاک دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش دے، آمین تو کہہ دیں، آپ کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اچانک حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، حضور نے فرمایا لو بھی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر فٹافٹ بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تھوڑے ہیں، ذرا زیادہ کر لیں۔ ذرا کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ تو نبی پاک نو کہنا چاہیے جاؤ اتنے جا کے مصلا پا تم ہی اللہ نو آخ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کو۔ یاد رکھیں نبی پاک کی یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر، یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ حضور 70,000 تو کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک نے پھر دعا کی، فرمایا اللہ فرماتا ہے رمضان کی ہر رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا۔ مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونے تھوڑے زیادہ کر لیں تو کچھ بھی نہیں، 18-20 کروڑ تے نیرے پاکستانی نے تے ہیں بھی سارے یا رسول اللہ کرنا لے، ڈھیر سارے بندے نبی پاک نو من، تو حضور مہربانی کرے تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ حضور مسکراتے جاتے بڑھاتے جاتے۔ حضرت ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے، حضرت ابو بکر کا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہتے حضور تھوڑے سے ادھر دیکھیں میری طرف، یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ نبی پاک نے فرمایا رب فرماتا ہے محبوب تیرے 4 لاکھ امتی بغیر حساب کتاب جنت میں۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کچھ بھی نہیں، تھوڑے۔ بات لمبی ہے، مضمون باقی کا بھی بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو بکر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری امت کا ایک چلو بھر کے نا، اللہ فرماتا ہے کہ چلو بھر کے میں جنت میں ڈال دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونیا تھوڑے زیادہ کر لیں۔ حضرت عمر بڑی دیر سے چپ بیٹھے تھے، کہنے لگے چل ابو بکر بس بھی کر یار، بس کر، دیر ہو گئی۔ تو کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے صدیق اکبر کی؟ فرمانے لگے عمر اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے، تیرا میرا کیا جا رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، نبی غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے، تیرا میرا کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت عمر بھی بولے تو انہوں نے بھی دلیروں والا جواب دیا اور کہنے لگے تیرا میرا چلو نہیں، اللہ کا چلو ہے۔ جب اللہ ایک چلو بھرے گا تو نبی پاک کی ساری امتی اندر آ جائے گی، ساری امتی اندر آ جائے گی، بچنا ہی نہیں، کوئی پیچھے تو زیادہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی میرے نبی پاک نے فرمایا حضور کسی سے ناراض ہو جاتے نا، توجہ ہے دوستوں کی، یار بڑی انوکھی بات ہے۔ اسی تو کہنے چنگا ہے سارے نال بگڑے رہن ساڑھے نہ تے بندہ سیٹ رہے۔ کسی سے بھی حضور ناراض ہو جاتے تو ابو بکر سفارشی بن جاتے، کہتے حضور مہربانی کریں، معاف کر دے، مہربانی کر دے۔ کسی سے بھی ناراضگی ہو گئی یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر کی اور جناب عمر کی ناراضگی ہو گئی، نبی پاک نے حضرت عمر کو ڈانٹا، فرمایا تجھے پتہ نہیں تو تلواریں لے کے آتا تھا اور عمر مجھے بچانے کے لیے، ابو بکر بچانے کے لیے آیا کرتا تھا، پتہ نہیں میرے ابو بکر کا؟ حضور ڈانٹ رہے ہیں اور جناب ابو بکر کا کہتے ہیں حضور معاف کر دے، یہ ذرا جلالی طبیعت کا ہے، حضور معافی دے دے، اسے ذرا پتہ نہیں چلتا۔ یا رسول اللہ مہربانی کرے، غصہ اترے گا تو سارا سمجھ جائے، یا رسول اللہ نے کچھ بھی نہیں۔ میرے محبوب کی زبان پہ کتنے حسین لفظ نکلے، فرمایا میری امت پر جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، میری امت کے بارے میں جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ میرا ابو بکر ہے۔ میرے بھائی سوچ، نظریہ، عقیدہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا، اور ہر مقام پر آپ کو یہی نظریہ ملے گا۔ ہم دیندار ہوتے ہیں، بچے دیندار نہیں ہوتے۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے بھی مسلمان ہیں تو پوتے بھی مسلمان ہیں، اپنی اولاد ساری کو، 1 2 3 کو نہیں، ساری کو۔ یہاں کہتے ہیں میں حاجی صاحب ہوں، تو حاجی صاحب بیٹا کدھر ہے؟ کہتے وہ دکان پہ ہے، وہ نہیں جمعہ پڑھتا۔ حاجی صاحب آپ کدھر آئے ہیں؟ کہتے فجر پڑھنے۔ تو بچہ کدھر ہے؟ وہ سو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی آخری عمر میں، جب بچے کی آئے گی تو پھر اس کو بھی مشورہ دوں گا رکھ لے، ابھی چونکہ وہ 20-25 سال کا اب نہیں کہنا اس کو، ایسے مسئلے نہ بن جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ رویہ اختیار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، ہر آدمی کو اپنے گھر کے اندر دین نافذ کر کے رکھا۔ عقیدہ کس طرح کا ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ خیر کرے، گاڑیوں میں نا سٹیکر لگے ہوئے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو نہ کہو کہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو، اللہ ہی کافی ہے نا، لا الہ
صبح سے شام تک سارے دن پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ، زور لگائیں مسلمان ہو جائیں گے جی؟ تو انہیں لکھ کے لایا اللہ ہی کافی ہے، میں خود تسی پڑھو لا الہ، تو قوم بھی بڑی سیانی آ کہندی ویکھو گل تے صحیح ہے نا ہمارے لیے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ ہی اگر کافی ہوتا تو رسول اللہ کیوں بھیجتا؟ کافی اللہ ہی ہے، سمجھ لیں اللہ کافی ہے، لیکن اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے ہی۔ یہ جو نعرہ تھا نا، شیطان کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا بس اللہ ہی اللہ، باقی خیر صلی اللہ، یہی کہا تھا نا اس نے۔ بتایا شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے مکر گیا سی، میں نہیں تینوں سجدہ کرنا۔ کیوں دھتکارا گیا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی مان، اور جسے میں منواتا ہوں اسے بھی۔ وہ کہتا تھا تجھے ماننا ہے، جسے تو منوائے گا اسے، اور میں اسے بھی مان جسے میں منواتا ہوں، اسے بھی مان۔ وہ تعظیم نہیں کرتا تھا، اسے نہیں مانتا تھا جسے اللہ منواتا ہے، میرے لیے اللہ ہی۔ اور قوم ہر نعرے پہ لگ جاتی ہے، ہر نعرے پہ لکھ کے لگایا ہوا۔ کیا لکھ کے لگایا؟ سنو ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا مال چاہیے مال۔ صحابہ کہتے ہیں کوئی 5% لایا، کوئی 10% لایا، کوئی 20% لایا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے گھر کا سارا مال سامنے رکھا اور 50% مال علیحدہ کیا، حتیٰ کہ بچوں کے پاس جو کپڑے تھے ایک جوڑے کے علاوہ ان کی بھی میں نے قیمت لگائی، آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لایا، پیش کیا۔ حالانکہ سال کے بعد اسلام مانگتا ہے وہ بھی 2.5%۔ لوگ وہاں بھی بڑے بہانے کرتے ہیں، بڑی تعویلیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ کہتے میں 50% لایا اور میں نے کہا آج ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا، لیکن جب ابو بکر صدیق آئے تو سر کا امامہ بھی انہوں نے جھولی میں ڈال دیا، جوتے بھی اتار کے رکھ دیے، کسی مجاہد کے کام آئیں گے۔ ایک بوریا، ایک ٹاٹ کا لباس پہنا اور لے کے نا جھاڑی، اس کے کانٹے، ان کے بٹن لگائے، اور صدیق اکبر پیروں پہ جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، سارا کچھ لا کے نا تینوں لب دے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں پارے نہیں کک گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ تا چولا، آ گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار دے چاہتی پائی، رکھ دیا سارا کچھ لا کے قدموں میں۔ حضور نے پوچھا ماں اب قیتا لے اہلک، ترمذی شریف کے لفظ ہے ماں اب قیتا لے اہلک، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جس توے پہ میری بیوی روٹیاں پکاتی تھی میں وہ بھی لے آیا تھا۔ فرمایا جس برتن میں میرے بچے مٹی کے برتنوں میں روٹی کھاتے تھے، میں نے کہا دو، اس لیے کہ آج میرے رسول نے کہا ہے کہ لے کے آؤ۔ فرماتے میں ہر شے لا کے رکھ دی۔ حضور نے پوچھا، حضور نے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہیں کدی بھی نیت خطا کیتی، تیری ہر ملاقات ہی میں کیتی جی میں موسیٰ نال خدا کیتی، ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا، باقی ساری رسم ادا کیتی۔ عرش ہے، بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تینوں رب بھی نہیں نہ کہہ سکیا، باقی ساری رسم ادا کیتی، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، حضور حاضر ہے سارا کچھ۔ حضور نے پوچھا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نہیں پوچھا، سعد بن ابی وقاص کو نہیں پوچھا، عثمان اور علی کو نہیں، ڈائریکٹ حضرت ابو بکر کو پوچھا ماں اب قیتا لے اہلک، گھر کیا چھوڑ آیا ہے؟ تو کہتے ہیں گردن جھک گئی، کہنے لگے اب قیت اللہ و رسولہ، حضور گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں اور محمد مصطفیٰ کو چھوڑ آیا، میرے گھر میں خدا بھی ہے، خدا کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے، نہ بھائی، نام کے وہ سوئے لائلہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لائلہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے
جو تیرے در